नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 शुरू हो गया था और सूरह यासीन पढ़ रहे थे और आयत नंबर 37 शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आयातुन और निशानी लहुम उनके लिए अल-लैलुल रात नस्लखु हम खींच लेते हैं नस्लखु जैसे खाल की तरह हम उतार लेते हैं। सलख यहाँ से लफ्ज इसके निकलता है रूट वर्ड मिनहु इसमें से अन्नहारा दिन फ़इज़ा बस उस वक़्त हम वो मुस्लिमून तारीकी में पड़े होते हैं, अंधेरे में दाखिल होते हैं। इस्लाम से लफ्ज है। बा मुहावरा देखते हैं। और एक निशानी उनके लिए रात है कि इसमें से हम दिन को खींच लेते हैं, इस वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है। अब अभी पीछे हमने जोड़ों की बात की, अब यहाँ पे फिर रात और दिन का जिक्र किया जा रहा है। और कुरान करीम में जब दिन और रात का जिक्र फरमाया तो पहले रात का जिक्र फरमाया। और इससे दो बातों को पता चलता है कि ये एक फितरी तकवीम है कि दिन और रात यानी कि एक दिन 24 घंटे की मुद्दत का शुमार एक दिन सूरज गुरूब होने से लेके दूसरे दिन गुरूब होने तक है। और ये मुद्दत हमेशा 24 घंटे ही रहती है, खा गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि असल चीज रात और तारीकी ही है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सूरज पैदा किया, रोशनी का इंतजाम फरमाया और इसमें बहुत से फायदे रख दिए। हत्ता कि अगर अल्लाह ताला रात और दिन का निजाम ना पैदा फरमाते तो जमीन पे कोई नबातात उग ना सकती और ना कोई जानदार जिंदा रह सकता। यानी कि अगर हम सिर्फ रात और दिन के फायदों की यहाँ पे बात करें तो घंटा इसी पे लग जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि रात और दिन दोनों ही इंसान के लिए, बल्कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के उनको जिंदा रहने के लिए किस कदर जरूरी है। तो अब आप ये देखें तो ये भी अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया रात और दिन। और आप ये देखें कि एक सेकंड जो रात का टाइम है, जिस वक्त अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया है उसी टाइम पे वो अपना निकलेगा या करेगा, और जिस वक्त चांद को हुक्म है वो चांद तब निकलेगा। और फिर उसके बाद इसी को और एक्सप्लेन अगली आयत में किया गया है। वशम्सु और सूरज तजरी चलता है, जारी करने से है उर्दू का लफ्ज। ली मुस्तकर्रिल्लहा ली मुस्तकर होता है मुकर्रर रास्ते पर, लहा अपने, जालिका ये, तकदीरू तकदीर कदर से है, अंदाजा है, अल अजीजी गालिब, अल अलीम जानने वाला है। मुहावरा देखते हैं। और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता है, ये अल्लाह गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। एक तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह फजा में दूसरे सयारे अपने अपने ऑर्बिट्स पे मतलब गर्दिश कर रहे हैं, इसी तरह सूरज भी अपने मदार या अपनी मुकर्रर गुजरगाह पे चल रहा है। यानी कि अल्लाह ताला ने उसका जो पाथ डिजाइन किया वो उसी पाथ पर चल रहा है। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो हर चीज पे गालिब है, अपनी मखलूकात के तमाम तर हालात से वाकिफ है और चाहेगा कि सूरज इसी तरह अपनी मुकर्रर गुजरगाह पे चलता रहे। जैसे कि हदीस में आता है कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर से पूछा, जानते हो कि सूरज गुरूब होने के बाद कहाँ जाता है? हजरत अबू जर कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज गुरूब होने पर अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सजदा रेज होता है और दूसरे दिन तुलू होने का अजन मांगता है और उसे अजन दे दिया जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, इसे कहा जाएगा जिधर से आया है उधर ही लौट जा, और फिर वो मगरिब से तुलू होगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। ये बुखारी की ऑथेंटिक हदीस का है जो मैंने आपके सामने मफहूम पेश किया। तो इस हदीस से दो बातें पता चलती है। नंबर एक ये कि सूरज और इस तरह के तमाम सियारों की गर्दिश जो है महज कशिश सकल और मरकज गुरेज की कुव्वत का नतीजा नहीं, बल्कि
ہم یہ سوچتے ہیں ان تمام چیزوں کو گریویٹیشنل فورس پہ ڈال دیتے ہیں، میگنیٹک فیلڈ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے سارے گھوم رہے ہیں، بلکہ یہ پورا نہ صرف یہ جتنے ہماری آسمان دنیا، یہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں، ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں، وہ تمام کا نظام اللہ حکیم اور خبیر کا اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی جو آسمان پہ جو ٹریفک، یہ جو گلیکسیز اور چاند سورج اور جتنے باقی بھی جتنے بھی ستارے وہ گھوم رہے ہیں، ان میں نہ تصادم ہوتا ہے اور نہ یہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے ڈیزائنڈ پاتھ پہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ راستہ اسی پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، اس سے وہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا اور نہ اس میں کمی بیشی کرتا ہے، نہ کوئی سیکنڈ کا فرق آتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، ایک قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد نظام کائنات بگڑ جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ یہ آیات ہیں جو سائنس کو چیلنج کر رہی ہیں۔ آج کا مغرب زدہ طالب علم سورج کے طلوع اور غروب ہونے اور عرش کے نیچے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگنے کا مذاق اڑاتا ہے نعوذ باللہ، اور کہتا ہے سورج تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، ہمیں جو طلوع اور غروب نظر آتا ہے یہ تو محض زمین کی گردش کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، ایک سورج کی کیا بات، کائنات کی ہر چیز اس کے عرش کے تلے ہے، اور جن اور انس کے سوا ہر چیز اس کے ہاں سجدہ ریز ہے، اور اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹڈ، جو اللہ تعالیٰ نے جن جن کو جو ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، وہ سب اللہ کے کہنے پہ وہ ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں۔ جیسے میں بات میں پھر وہی شروع کروں گی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور مرضی دی، ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے پروگرامڈ کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پن ڈالی ہوئی ہے، بائی ڈیفالٹ دے ہیو ٹو ڈو، ان کو وہی کرنا ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو آج کل کے حساب سے آپ کو اگزامپل کر کے بتا رہی ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ جی یہ ڈیزائن ہے، یہ ویب سائٹ ہے، یہ ایسی چلے گی، یہ یوں ہی کام کرے گی، یا یہ واشنگ مشین ہے یہ ایسی ہی کام کرے گی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پن کیا ہوا ہے، ہر چیز کو پروگرامڈ کیا ہوا ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے آربٹس مقرر کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سورج کے بھی۔ اور آگے آتا ہے آیت نمبر 39، والقمر، اور قمر چاند، قدرناہ، قدر مقرر کیا، نہ ہم نے ہو اس کا، مقرر کی ہم نے اس کی منازلہ منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا جیسے اردو میں اعادہ کہتے ہیں نا دوبارہ ہو جاتا ہے، کل ارجون، کل ارجون، یہ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں اراجین، اس کی جمع ہے ارج کی، کھجور کی ٹہنی شاخ، تو مراد ہے کا، خالی کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل مانند، اور ارجون مانند کھجور کی شاخ کے، القدیم، قدیم اردو میں بھی قدیم پرانی، تو با محاورہ دیکھ لیں آیت نمبر 39۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ڈسکرائب کیا، اب یہ بھی سائنس کو چیلنج کرتی آیت کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورج ہمیں مشرق سے طلوع ہو کے شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کی شکل بھی ایک ہی جیسی رہتی ہے، ذرا بھی اس میں فرق نہیں آتا۔ البتہ اب آپ دیکھیں چاند کو غور و فکر کریں، اس کا معاملہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، وہ کسی بھی قمری مہینے کی ابتدا میں مغرب کی سمت نمودار ہوتا ہے، اور بالکل ایک وہ جو ایک آپ کی اورنج کی پھانک کی طرح کا نظر آتا ہے، جسے قرآن نے کھجور کی پرانی اور خشک ٹہنی سے تشبیہ دیا ہے، اور اسے حلال کریسنٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے دن یہ ذرا موٹا بھی ہو جاتا ہے اور مشرق کی طرف ہٹ کر نمودار ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ روز موٹا ہوتا جاتا ہے اور شکلیں بدلتا جاتا ہے اور چاند بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 7 دن بعد عین سر پہ طلوع ہو جاتا ہے اور نصف دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر 14ویں دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور پورا گول ہو جاتا ہے، گویا ہر روز وہ نئی شکل چینج کرتا ہے، ہر روز اس کی منزل جدا گانا ہوتی ہے، پھر یہ گھٹنا شروع کر دیتا ہے اور پہلے کی طرح بالکل وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح، پرانی ٹہنی کی طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے چاند کے لیے مقرر کردہ منزلیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو بعد میں آپ کی
سائنس نے یہ تمام چیزوں کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ چاند کی جو شیپس ہیں وہ کس طرح گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں اور کیا اس کی منزلیں ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سبحان سبحان اللہ ہی کہنے کو دل چاہتا ہے ہر آیت پہ، کہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں، اپنی اپنی گردش میں۔ نہ صرف یہ کہ سورج بلکہ چاند، سارے ستارے، سیارے متحرک ہے، ہر ایک حرکت کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ ٹھہرا نہیں ہے، وہ جس کو کہتے ہیں اسٹیشنری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان میں ہر ایک کا ایک فلک ہے، یعنی کہ ہر ایک کی حرکت کا ایک راستہ، ایک مدار، آربٹ ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ٹریک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے، اور ایسی ہے جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے نا کہ جس طرح پانی، یسبحون، یسبحون کا لفظ جیسے تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ آیت نمبر 41، وَآیاتٌ، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، انا، یہ کہ حملنا، حملنا، حملنا سوار کیا ہم نے، ٹھیک ہے، حمل ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، سوار کیا ہم نے، ذریاتہم، ان کی اولاد کو، فل فلکے، فی میں فلک، کشتی میں، المشحون، بھری ہوئی، مشحون کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ آیت نمبر 41 ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں آیت نمبر جو 40 تھی، 41 میں بات ہی چینج ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ آیت نمبر جو 40 تھی، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ سورج چاند کی نسبت بڑا سیارہ ہے، اور اس کی کشش ثقل بھی، جو اس کی گریوٹی فورس ہے، وہ چاند کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تاہم یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، نہ ہی ممکن ہے کہ اس کے آربٹ میں چلا جائے۔ اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ رات کو چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو جائے، تو اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دن کے مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی رات آ جائے۔ تو جتنا وقت دن کی روشنی کے لیے مقرر ہے، ان میں رات یکایک اپنی تاریکیوں سمیت موجود ہو۔ تو یہاں پہ جو لفظ امپورٹنٹ ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یسبحون، تو سبحہ کے معنی پانی یا ہوا میں نہایت تیز رفتاری سے گزر جانا، یہ تیرنا، اور فلک کے معنی سیاروں کے آربٹس ہیں۔ اور اس آیت میں پہلے صرف سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا، اور پھر کل کا لفظ استعمال کیا گیا جو جمع کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کے علاوہ باقی تمام سیارے بھی فضا میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں، اور چونکہ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، لہٰذا اب یہ سب محو گردش ہیں۔ البتہ زمین کی گردش کے متعلق چند مخصوص جو اس کا یہ ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں، آپ دیکھیں اس کو، جہاں ابھی ہم ایزیلی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم سبحان اللہ ہم کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قدرت سازی کی ہے کہ اس وقت زمین گردش میں ہے، لیکن ہم آرام سے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وائبریشن نہیں ہو رہی، کوئی دھکے نہیں چل رہے۔ جب ہم کسی سواری میں بیٹھتے ہیں، کسی رکشے میں، گاڑی میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا فاسٹ موڈ ہو، یا آپ آرام سے جا رہے ہو، یا ایک دم کھڈا آ جاتا ہے تو ایک دم اچھل پڑتے ہیں، یا آپ کی پوری گاڑی ہل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اس وقت پوری زمین کی گھوم رہی ہے، اور ہم سکون سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ چھت الٹ ہو رہی ہو، پلٹ ہو رہی ہو، کبھی ہم لڑک کر ادھر جا رہے ہوں، جہاں لڑک کر ادھر جا رہے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بے انتہا اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ بھری ہوئی کشتی سے مراد وہ کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق طوفان سے پہلے بنائی تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ تمام ایمانداری یعنی کہ ایمان والے لوگ، ان کا سامان خورد و نوش، ہر قسم کے جاندار کا ایک ایک جوڑا لدا ہوا تھا، جس سے یہ کشتی بھر گئی، اور اس میں گویا پوری بنی نوع انسان لدی ہوئی تھی، اور وہ یوں کہ جتنے بھی انسان موجود ہیں سب کے سب ان کشتی میں سوار لوگوں کی اولاد ہے۔ اس لیے یہ جو کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ یہ باقی جو دنیا انسانیت بنی وہ انہی لوگوں سے بنی جو اس کشتی میں سوار موجود تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سورج کا ایک مناسب فاصلہ ہے زمین سے، تاکہ زندگی جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ ذرا سا یہ آپ کا سورج کا فاصلہ اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کے لیے زندہ رہنا، سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں۔
آیت نمبر 42 وَخَلَقْنَا اور ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لیے مم مثلہ اس جیسی یرکبون یرکبون رکاب نہیں ہوتی جس طرح رکاب یہ رکوب تو وہ سوار ہوتے ہیں تو با محاورہ ہوا کہ ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں تو مم مثلی سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی کشتی بنانا انسان نے سیکھ لیا جس کی تعلیم اللہ نے دی اور اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ کشتی کے یا جہاز کے موجد تھے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ کشتی جیسی کوئی اور چیز یا چیزیں بھی پیدا کی اس سے مراد وہ تمام سواریاں لی جا سکتی ہیں جو سمندر میں یا خشکی میں یا فضا میں چلتی ہیں اور انسان ان پر سوار ہوتا ہے تو یہاں پہ جو پہلی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا رہے تھے نا جو اللہ کے حکم کے مطابق وہ جو لکڑی کے تختے تھے کہاں لگانا ہے اس کی سٹریم لائن باڈی وہ کیسی بنانی ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ کیا یہ لکڑی کے کچھ تختے یہ تمہیں بچا لیں گے تو وہ اللہ کا حکم تھا اور اس حساب سے وہ انہوں نے جو کشتی بنائی اٹ واز یعنی کہ وہ پہلی بوٹ یا وہ پہلا جہاز تھا جو انہوں نے بنایا تھا اور جس میں جو اس میں بیٹھا تھا وہی اللہ کے حکم سے وہ بچ گیا تھا تو اس سے یہاں پہ مراد دی جا رہی ہے کہ سواری کے جتنے بھی طریقے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں سواری میں اگر آپ بالکل شروع کریں آپ سائیکل دیکھ لیں کیسے دو پہیوں پہ چل رہی ہے اور کس طرح وہ چلتی ہے پھر بائک دیکھ لیں پھر آپ گاڑی دیکھ لیں گاڑی میں لگتا ہے آپ صوفے پہ بیٹھے ہو کیسے وہ چل رہی ہے بس دیکھ لیں بس سے یہ تو ہو گئے نا لینڈ کی چیزیں پھر آپ دیکھیں بحری جہاز دیکھ لیں جو آپ کے پانی میں چلتے ہیں پھر آپ ہوائی جہاز دیکھ لیں جو آسمان پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سواری کی بنائی اور جس کو انسان نے مسخر کر دیا اور یہ عقل یہ تمیز یہ شعور ان چیزوں کو بنانے کا یہ کس نے عطا فرمائی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آیت نمبر 43 وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں نغرق اردو کا لفظ غرق کرنے سے ہم غرق کر دیں ان کو فالا پس نہیں سریخہ یہ آپ انڈر لائن کر لیں یہ نیا لفظ ہے سریخ ہوتا ہے فریاد چیخو پکار استغاثہ اردو کا جو لفظ ہے نا وہ بھی یہیں سے نکلتا ہے تو فریاد کو پہنچنے والا فلا سریخہ پس نہ فریاد رس لہم ان کے لیے ولاہم اور نہ وہ ینقاذون اس کو بھی انڈر لائن کر لیں ینقذون ان کو نکالا جائے گا چھڑایا جائے گا انقاذ سے ہے یہ لفظ تو با محاورہ دیکھتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ویسی کشتیاں پیدا کی جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے تاریخ میں جو پہلی کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی ان سے پہلے انسان کو دریا اور سمندر عبور کرنے کا طریقے معلوم نہ تھے اور اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پہ سوار ہو کے اللہ کے کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے تو آئندہ ان کی نسلوں نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے سمندر میں انسان کی کشتی پہ سوار ہو کے سفر کرنے کے منظر کو قرآن نے متعدد مقامات پہ اپنی نشانی کے طور پہ پیش کیا اگر کسی کا اگر کوئی ہوا ہے کہ کسی نے سمندر میں سفر کیا ہو تو وہ اس منظر کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سمندر کے عین درمیان جہاں جہاز چل رہا ہوتا ہے تو اوپر دیکھیں امیجن کریں آپ ایک سمندر میں سفر کر رہے ہیں آپ اوپر دیکھیں گے نیلا آسمان نظر آئے گا کوئی پرندہ تک نظر نہیں آئے گا اور جب آپ نیچے دیکھیں گے تو حد نگاہ پانی ہی پانی اور جب سمندر کی موجیں اور تیز ہوائیں جہاز کو ڈگمگا دیتی ہیں تو ہر مسافر سہما سہما نظر آتا ہے اور نزدیک کوئی خشکی نہیں کوئی بستی نہیں جہاز میں سوار تمام مسافروں کی زندگی کا انجام بس اتنا ہی ہوتا ہے ایک شدید جھٹکا لگے جو جہاز کو الٹ دے تو تمام مسافروں کی لاشیں سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ کے دم لیں گی یا کوئی آبی جانور کا لقمہ بن جائیں گی اور اس حال میں جان دیں گے کہ ان کے لواحقین کو خبر بھی نہ ہوگی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے تھام رکھا ہے ان سواریوں کو اب اسی طرح اگر ہم زمین کی سواریوں کی بات کریں اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے ان سواریوں سے پہنچ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اللہ کی بڑی مہربانی اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے
کچھ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جو تقدیر اور آزمائش ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ آسمان پہ دیکھ لیں، آپ نے اگر کسی نے آسمانی سفر بھی کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کیسے ٹریبولیشن وغیرہ کس طرح جہاز جھٹکے لگتا ہے اور ایسے بے اختیار منہ سے کلمہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں لگتا ہے کہ بس اگر یہاں پہ کچھ ہوا تو کیا ہوگا، کہاں بچ کے جائیں گے اتنی اونچائی سے جہاز پہ، یا اگر آپ بحری سفر میں ہیں یا آپ روڈ کے بھی سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی پروٹیکشن دینے والا ہے. اور اللہ سے اسی آیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دور نزدیک دیس پردیس میں جتنے بیٹھے اللہ تعالیٰ ان سب کو حفظ و امان سے رکھ، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ رکھ، امان کے ساتھ رکھ. اور آیت نمبر نیکسٹ ہے اللہ، مگر رحمتن، رحمت، منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدے، الہین ایک مدت تک. بامحاورہ ہے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بس اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ سمندر اور ہواؤں کی سرکش اور بے پناہ قوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور مسافر اور تاجر اکثر اوقات صحیح سلامت دوسرے کنارے پہ جا اترتے ہیں. اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو بنے نوع انسان کی ایک کثیر تعداد سمندر کا نوالا بن جاتی. اور اگر اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو جس نے ٹائٹینک بنائی تھی تو اس نے کہا تھا اس کو تو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا. تو وہ جو اتنا زبردست انہوں نے ٹیکنیکل طرح اتنی بڑی ٹائٹینک بنائی تھی، تو وہ اپنے اس کی پہلے ہی سفر میں وہ ایک گلیشیئر سے ٹکرائی اور وہیں پہ وہ ختم ہو گئی تھی. تو بہرحال بچانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی آزمائش آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور کہنے کی بات جو یہاں سے ساری بات ہے کہ ساری دنیا مل کر چاہے تو آپ کو نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. آگے اب آتے ہیں نیکسٹ آیت نمبر 45. وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کو، اتقوا ڈرو، ما بینا اس چیز سے جو ایدیکم تمہارے آگے ہے، وما اور جو خلفکم جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم پہ ترحمون، ترحمون تم پہ رحم کیا جائے. با محاورہ آیت نمبر 45. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں. یہاں پہ سابقہ قوموں کا یہ انجام بھی سامنے ہے کہ تم خود بھی ایسی انجام کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ جس قوم نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا زور توڑ کر رکھ دیا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تم سب سے تمہارے اعمال کا محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے. اس کو بھی مد نظر رکھو، اور ان اعمال کو بھی جو تم کر چکے ہو. اگر تم اپنے برے انجام سے ڈر گئے اور کچھ سبق حاصل کر لیا تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی کہ جو آگے آخرت ہے اور پیچھے کیا ہے، سبق ہے پچھلی قوموں کا. تو یہاں پہ اگر ہم نے اپنی پچھلی گزری ہوئی قوموں سے سبق نہیں لیا، اور وہ کیا سبق تھا کہ وہ اتنی زبردست طاقتور قومیں تھی، اللہ کی نافرمانی کی تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. تو اگر ہم نے ان سے سبق نہ لیا اور ہم نے خود بھی اپنا وہی چال چلن کیا تو کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کن فرما دے اور عذاب آ جائے. اور آگے کیا ہے، آخرت ہے، اور پیچھے کیا ہے، سبق ہے پچھلی قوموں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں سبق لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ تم کیا کرو، لعلکم تم پہ رحم کیا جائے. اگر تم لوگوں نے اپنی آخرت کا سوچ لیا اور یا پچھلی قوموں سے کچھ سبق عبرت حاصل کر لی. آیت نمبر 46. وما اور نہیں، تعتیہم آتی ان کے پاس، من آیاتن کوئی نشانی، من آیاتی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر کانو ہے، انہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے. آیت نمبر 46 میں، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. نشانی سے مراد یہاں پہ کوئی معجزہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو قرآن کی آیات بھی، قرآن کی ہر ایک آیت بذات خود ایک معجزہ ہے، اور پوری آفاق آپ کے اپنے نفس یہ بھی آیات ہے.
یعنی کہ جب بھی کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے یا لائی جاتی ہے تو اس میں غور و فکر کرنا بلکہ اسے توجہ سے سننا یا دیکھنا بھی یہ لوگ گوارا نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا کریکٹر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، پیچھے کتنی نشانیاں پڑی، زمین، آسمان، کھجور، انگور کے باغات، کیسے مردہ زمین تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اس کے باوجود بھی اگر انسان نہیں سمجھ پاتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین اور جو سورج کا فاصلہ ہے، جس میں نے پہلے بھی بتایا مناسب ہے، جس کی سبب سے زمین جو ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے، دانا غذا کا بنیادی حصہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھلوں میں انگور اور کھجور مکمل غذا ہیں، اور آپ دیکھیں کہ صحرا میں کھجور شکر کی جو ہے ضرورت پوری کرتی ہے۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے ان تمام چیزوں میں۔ یہ آج ہماری جو ہے 46 آیات ختم ہوئی۔ تو وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آج جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جتنی میری بہنیں آئی ہیں جو نہیں آ سکی، اللہ تعالیٰ ہمارے سب گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کر دے، تمام فکروں پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ آمین۔